बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामलात गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं देखी गई। DGISPR की तरफ से इमरान खान का नाम लिए बगैर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हत्ता कि सवाल किए गए कि जिस तरह से DGISPR ने कहा कि अब एक शख्स, एक कैदी, वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी पाकिस्तान के लिए कौमी ख़तरा बन चुका है। अब जाहिर है कि उससे इस तरह निपटना होगा। ये फ़ौज की तरफ से बयान आ रहा है। तो इस पर मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया कि जी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होना, मुल्क के लिए ख़तरनाक होना, गद्दार, ये सब बातें पहले की जा चुकी हैं। फातिमा जिन्ना के बारे में, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर के बारे में। तो इस पर DGISPR ने बाकायदा जवाब दिया कि नहीं, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ और इस तरह का ना हमने कभी रद्द-ए-अमल दिया जो ये शख्स कर रहा है, उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सख्त जुमले थे, बहुत ज़्यादा इसमें शदीद अल्फाज और शदीद तनकीद भी नज़र है। तनकीद तो कुछ छोटा लफ्ज़ है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें नज़र आया कि ऐसे जैसे एक रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है कि जो कुछ किया जा रहा है, या ख़ास तौर पर जो पिछली ट्वीट आई उसके बाद इमरान खान की तरफ से, क्योंकि उनकी बहन की तकरीबन 1 महीने के बाद मुलाकात हो रही थी और शायद सोचा गया था कि अब इस तरह की ट्वीट नहीं आएगी, इस तरह की बात नहीं की जाएगी, मगर पहली बात को ना सिर्फ दोहराया गया बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे चले गए खान साहब। तो अब जहनी मरीज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो इसी पर उन्होंने कहा जी वो जहनी मरीज़ है। एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका, इस शख्स की सियासत ख़त्म हो चुकी है, ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी तरह से उन्होंने और बहुत से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। तुम्हारा बाप भी अवाम और फौज में दरार नहीं डाल सकता, तुमने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है, लाओ इन्हें इधर, भेजो फौज में और खड़ा करो ख्वारिज और भारत के सामने जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। खान की पूरी उनकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है, तुम क्यों सुबह शाम फौज और इसके सरबराह के खिलाफ बोलते हो, ग्रो अप। DGISPR ने यह तक कहा और कहा कि ओ तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन क्या है, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम चाहते क्या हो। अच्छा, अब ये इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया। फिर ये भी कहा कि आप शाम 7 से 8 तक या 5 से 7, 9 बजे तक आपको और कोई काम नहीं है, फौज को डिस्कस करते रहते हैं। एक मौके पर अजमल जामी ने सवाल किया, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उन्होंने जो सवाल किया तो उस पर भी काफ़ी उन्होंने रिएक्ट किया कि नेशनल कमांड के हवाले से बात की कि जी कौन हो सकता है क्या। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी आपको और आइन में वाज़ेह दर्जा नज़र नहीं आता, इसी तरह की बातें आप करते हैं, इसी पर बयानिया बनता है, क्या ज़रूरत है ऐसे सवाल करने की, चीज़ें वाज़ेह हैं। तो इस पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया। फिर इसी तरह अफसा कोमल साहिबा ने भी सवाल किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो ये 3 सवाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। दीगर भी बहुत से सवाल थे जिसमें कहा, इस तरह का इशारा था कि जी अब आपने जो कह दिया इसी पर प्रोग्राम होंगे। तो बहुत से साफ़ी भी इस तरह की बात कर रहे थे कि यही बातें फिर की जाती हैं, दोहराई जाती हैं तो क्या होगा। मोहम्मद मालिक साहब ने ये सवाल किया कि क्या अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। तो फिर DGISPR ने कहा कि जी ये फ़ैसला हुकूमत ने करना है, तो रियासत ने करना है, रियासत हमसे ऊपर है, हम एक इदारा हैं, तो ये फ़ैसला उन्होंने करना है। मगर लग ये रहा है कि अब चीज़ें उसी तरफ बढ़ेंगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि सूरत हाल उस तरफ जा रही है। जब फ़ौज का इस कदर रिएक्शन आएगा तो अब तहरीक इंसाफ पर बाकायदा पाबंदी लगने जा रही है। गवर्नर राज भी लग सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी 12-13 साल हो गए इनको वहाँ पर, इन्होंने दिया क्या है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, क्या उनकी किस्मत में यही रह गया है, यही लोग रह गए हैं। तो ये अब नहीं चल सकता। अब जिस तरह पहले चीज़ें चल रही थी ये नहीं हो सकता, बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह चीज़ें अब नहीं चलने दी जाएंगी। तो इससे नज़र आ रहा है कि अब ये मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं। और ज़ाहिर है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सोच समझ कर की गई है, सारे जुमले क्या क्या बात करनी है, ताकि इसमें प्रेजेंटेशन भी दी गई कि जी ट्वीट्स किस तरह से वायरल की जाती हैं। उसमें शहजाद अकबर, उसमें शहबाज गिल, उसमें इमरान रियाज, हत्ता कि असद तूर जो कि पाकिस्तान में हैं, उनके भी क्लिप्स चले। और शहजाद अकबर की तो जब वीडियो आई तो इस पर DGISPR ने कहा इसको हटा दें, आगे चलें, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना ज़्यादा उनके अंदर इस पर गुस्सा था कि ये सब क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने कहा जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, फ़ौज पाकिस्तान को सियासत से दूर रखें। DGISPR, इस शख्स ने पहले IMF को ख़त लिखे, पाकिस्तान को कर्जा मत दें, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल देता है और फिर कहता है कि इस फ़ौज को टारगेट करें जिसने अपने से 8 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी। ये बयानिया दिल्ली का बयानिया है। 12-13 साल से एक सूबे में हुकूमत कर रहे हो, तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ है। पाकिस्तान में झूठ और फ़रेब का बयानिया अब मज़ीद नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम हक़ पर हैं और हक़ पर ही रहेंगे। फिर जी अब
اس کے علاوہ انہوں نے کہا جب بھارت نے حملہ کیا اور یہ ذہنی مریض ہوتا تو کشکول لے کر بات چیت کرنے چل پڑتا. کتا بھونکتا ہے, اس کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سوال ہوا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ مساجد میں کتے باندھ دیے گئے تھے تو اس پر آپ کا کوئی رد عمل نہیں آیا, یہ غالباً حسن ایوب صاحب نے سوال کیا تھا, تو اس کے تناظر میں نے کہا کہ جی کوئی درار نہیں ڈال سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اور کتا بھونکتا ہے, کتے بھونکتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں, ان کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, یہ انہوں نے بات کی. اچھا, اس کے علاوہ جی کس طرح سے ذہنی مریض والا ٹویٹ جو خان صاحب کی طرف سے کیا تھا اس کو پھیلایا گیا, کس طرح ہوا, کس نے ری ٹویٹ کیا, وہ سارا انہوں نے باقاعدہ میپ کے ذریعے, باقاعدہ گرافکس کے ذریعے دکھایا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہیں فرسٹریشن کیا ہے, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, تم چاہتے کیا ہو. یہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ باتیں کی. تم ہو کون, وہ تم ہو کون, یہ کیا سوچ ہے, کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا, کس کی تم زبان بول رہے ہو, تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو. یہ سنا آپ نے کہ الفاظ نظر آ رہا ہے, تم ہو کون, کیا تم کہنا چاہتے ہو. اچھا, اب یہ جو سوال تھا منصور علی خان صاحب کا, مشہور معروف اینکر پرسن ہے, آپ دیکھتے ہیں ان کو. فاطمہ جناح, بے نظیر بھٹو, نواز شریف کو ماضی میں سیکیورٹی تھریٹ قرار غدار کہا گیا, مستقبل میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ 2025 والی پریس کانفرنس غلط تھی, یعنی 7-8 سال بعد, پہلے بھی ہم نے دیکھا, تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک دور میں تو عمران خان کو ہیرو قرار دیا جاتا تھا اور یہ سب کہا جاتا تھا. تو ڈی جی ایس پی آر نے جواب دیا, افواج نے اتنے واضح طریقے سے کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ نہیں رکھا, یہ اس کا جواب تھا. اچھا, پھر افسا کومل صاحبہ نے سوال کیا کہ یہ بھی صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, ریاست مخالف کا لفظ ماضی میں بہت مس یوز ہو چکا ہے, آپ نے کہا ماضی میں کبھی ایسا رسپانس نہیں دیا. ڈی جی آئی ایس اے کا نام لینے پر نواز شریف ریاست مخالف کہلائے تھے, افسا کومل نے کہا. ڈی ایس پی نے کہا جی یہ ذہنی مریض ہے, ہم نے جو آج کہا کبھی نہیں کہا, جو انہوں نے کیا وہ کبھی کسی نے نہیں کیا. یہ جی یہ بات بھی ہوئی ہے. ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کی, معیشت میں سہولت دینے کے لیے حکومت نے ایس آئی ایف سی کا ادارہ بنایا, حکومت نے فوج سے سپورٹ کی درخواست کی, معیشت سے متعلق سوال حکومت سے کریں, یہ اجمل جامی کے سوال پر یہ رد عمل آیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی چارج شیٹ ہونا پڑے گا, ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے اور ایس آئی ایف سی پہ ڈالنا بھی درست نہیں ہے, تو معیشت کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے جی ایس آئی ایف سی نہیں کرنے, فلان نہیں کرنے دیا. تو یہ جو اجمل جامی کا سوال تھا کہ کیا کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ دوسری فورسز سے بھی ہو سکتا ہے, تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ آئین نہیں دیکھ سکتے, صاف لکھا ہے اس میں, میں کوئی جورسٹ ہوں, میں کوئی آئینی ماہر ہوں کہ میں آپ کو جواب دیتا پھروں, اور وہاں جو لکھا ہے بس ٹھیک ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے سوال کرنے کی, اسی طرح سے بیانیہ بنتا ہے. تو آپ اپنے سوال دیکھیں کہ آپ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں. تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے, تم نے اپنے بیٹوں کو باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو ان کو فوج میں, کھڑا کرو خارج کے آگے. یہ ذہنی مریض بھی ہے جو ہم نے آج کہا, وہ ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپل اینڈ اورنجز. یہ جب نواز شریف صاحب کے والے سوال ہو کہ جو ماضی میں ان کو بھی غدار کہا گیا ہے, تو آپ کہتے ہیں وہ الگ بات تھی, اب الگ ہے. کیا خیبر پختونخوا کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان پر مسلط ایک ٹولہ عوام کے مقدر سے کھیلتا رہے گا؟ یہ اب اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ کے پی میں سہیل آفریدی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اب, اور گورنر راج کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے یہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تمہاری سوئی کیوں فوج پر پھنسی ہوئی ہے؟ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو, فوج کو نہ ڈسکس کیا کریں. ہر روز آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے, فوج کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پورا دن فوج کی obsession سے باہر نکلیں. آئین واضح ہے کہ اس کی سادہ انگریزی آپ نہیں پڑھ سکتے. اپنی توجہ فوج سے ہٹائیں, ضروری نہیں شام 7 سے 11 فوج پر بات کریں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اجمل جامی کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے سوال پر جواب کہ جی تاخیر کیسے, ان کا پورا ایک ادارہ بننا ہے, چیزیں اس طرح سے ہونی ہیں, پہلے کی طرح نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی یہ بھی کہا کہ عمران خان کی پوری سیاست ریاست کے ادارے پر ہے, تم کیوں صبح شام فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بولتے ہو؟ گرو اپ. تو تمہارا باپ بھی عوام اور فوج میں دراڑ نہیں ڈال سکتا, تم نے اپنی اولاد کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, لاؤ انہیں ادھر بھیجو فوج میں. یہ سب باتیں انہوں نے کی. تو یہ مین چیزیں تھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی ہے. یہ تقریباً 2 گھنٹے تک غالباً یا اس سے بھی زیادہ یہ پریس کانفرنس جاری رہی ہے, اور اس میں مزید جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہا جی عمران خان ذہنی مریض ہے اور سیاست سے فوج کو دور رکھیں.
ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ایک شخص نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے۔ ایسی آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہو۔ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بیانیہ بناتا ہے کہ آپ بیرون ملک سے پیسے بھیجنا بند کر دیں، IMF کو خط لکھیں، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اس فوج کو ٹارگٹ کریں جس نے مارکا حق میں کردار ادا کیا۔ کوئی چاہتا ہے کہ جو فوج اور خارجیوں کے خلاف ڈھال بنی ہوئی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ جو فوج خارجیوں کے خلاف ڈھال بنی ہے وہ پیچھے ہٹے۔ تحریک انصاف کے بیانی سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوا؟ DGISPR نے نورین نیازی کے کلپس دکھائے کہ KP کی عوام اڈیالہ پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے عمران خان کا حالیہ ٹویٹ بھی دکھایا جس سے انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا۔ سہیل آفریدی کا کلپ بھی دکھایا جس میں وہ سوابی بند کرنے اور احتجاج کی کال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ عمران خان انڈیا کو بیانیہ فراہم کر رہا ہے، انڈیا اور افغانستان مل کر پاکستان کی فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں اور اس میں PTI بھی شامل ہے، ان میں گٹھ جوڑ ہے۔ عمران خان انڈینز کو سرو کر رہا ہے۔ خان نے کہا کہ جو پاک فوج سے تعلق رکھتا ہے وہ غدار ہے۔ اس نے لوگوں کو غدار کہا جو NDU گئے۔ تم ہو کون؟ تم کون سی سوچ رکھتے ہو؟ یہ کون سی فرسٹریشن ہے؟ تم یہ کہاں سے علم حاصل کیا؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آپ نے اس کی بیماری کے سمٹمز 9 مئی کو دیکھ لیے تھے۔ جو اپنی فوج پر حملہ کروا سکتا ہے، جو شہیدوں کی یادگاروں کو آگ لگا سکتا ہے، جو پاکستان کے فخر کو آگ لگوا سکتا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ یہ شیخ مجیب الرحمان ایک غدار سے بہت متاثر ہے، بار بار اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت، اگر میں باہر ہوں تو آمریت۔ سیاسی شعبہ بازی کا وقت ختم ہو چکا۔ تمہارا پورا بیانیہ فوج کے اوپر ہے، تمہاری سوئی صرف فوج پر اڑی ہوئی ہے۔ تم دیگر مسائل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بھارت پر بات کیوں کرتے ہو؟ تم بھارت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی باقی مسائل پر کرتے ہو، بھارت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ DGISPR نے حالیہ تعیناتیوں کے حوالے سے عمران ریاض خان، صابر شاکر اور تحریک انصاف کے دیگر ویلاگرز کے ٹویٹ بھی دکھائے۔ عمران ریاض، شہباز گل، اسد علی طور کے ویلاگز کے کلپس بھی دکھائے جس میں حالیہ تعیناتیوں کو متنازع بنایا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا انہوں نے کہا کہ اس نے بات کی کہ فوج کی خارجیوں کے حوالے سے پالیسی ٹھیک نہیں۔ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ 6 اور 7 مئی کو جب بھارت نے مدارس پر حملہ کیا تو یہ ذہنی مریض کشکول لے کر بھارت سے بات چیت کرنے چل نکلتا۔ وہ کیڈٹ کالج پر حملہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ بات چیت کرتے ہیں۔ کون کہتا تھا کہ خارج کے دفتر کھولنا ہے؟ یہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ سہیل آفریدی کے بارے میں کہا جب بھونک رہا ہے، یعنی کتا بھونک رہا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کہا یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، ہم ریاست کا صرف ایک ادارہ ہیں اور بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہمیں بولنا پڑا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں، یہ ملاقاتیں بند ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ بھی حکومت کرے گی۔ حکومت تو پہلے فیصلہ کر چکی ہے کہ جی پابندی لگا دی ہے، ان کی طرف سے تو پابندی لگ چکی ہے اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی۔ عطا تارڑ اور اعظم عزیز تارڑ صاحب نے بیٹھ کر یہ بات کی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی اس پر ہم نے کیا بات کرنی ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی اور خاص طور پر عمران خان اور ان کے فیملی کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ، سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ آگے آگے نظر آئے گا۔ البتہ ایک اور چیز یہ ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے 9 مئی کے جو کیسز رہ گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، کچھ اور مزید کیسز ختم کیے گئے ہیں۔ تو اور سہیل آفریدی نے بھی بات کی ہے اور وہ تو اپنے اسٹان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ بھی اس پر بیان دیتے ہیں، اس کا ریئیکشن دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کا، تو اس سے تو پھر اگر ریئیکشن انہوں نے سخت دیا یا تو یہ ہے کہ کچھ ایسا راستہ نکلے جس سے مفاہمت کی کوئی فضا بنے، لیکن اگر تحریک انصاف کی طرف سے بھی ریئیکشن سخت ہوا تو پھر تو بات جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے تحریک انصاف پر پابندی، گورنر آج، وہ پھر کل لگنا ہے تو آج لگ جائے گا، نہیں اس میں اور زیادہ پھر تیزی آ جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔